हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल आप सबके लिए लेकर आता है बहुत ही मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स, जिसको पढ़ के या सुन के आप अपने दिन को और बनाते हैं खुशगवार। ऐसा ही एक नावल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, लेकिन जनाब, नावल का नाम और एपिसोड नंबर बताने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़हमत नहीं की, तो जल्दी से ये ज़हमत कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोज़ सबसे पहले हासिल कर सकें। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ नावल You Are My Heart, written by Kamal Akram, episode 22। वो यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद घर की तरफ जा रहा था। उसका इरादा अबियत से मिलने का था, क्योंकि रात को ही उसकी अबियत से बात हुई थी और जो हकीकत उसने बताई थी उसे सुनकर उनका दिमाग ही घूम कर रह गया था। अभी उसकी ज़बानी सारी बात सुनकर उसे अब जिया के लिए बुरा महसूस हो रहा था। ये सच था कि वो उससे मोहब्बत करता था, लेकिन ये भी सच था कि वो उसे खुश भी देखना चाहता था। वो जानता था कि अबियस जिया का नहीं हो सकता, लेकिन जिया फिर भी आस लगाकर बैठी हुई थी, ये जानने के बाद भी कि अबियस शादीशुदा है। अब जबकि अबियस के जिया का होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, वो एक बार अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। वो जिया से बात करना चाहता था, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वो ये भी जानता था कि जिया अभी भिड़की हुई होगी और उससे जो भी कहा जाएगा उसका वो मनफी मतलब ही निकालेगी। अभी उसने उसे मिलने के लिए बुलाया था, क्यों ये वो नहीं जानता था, मगर अभी वो उसी से मिलने करीबी रेस्टोरेंट जा रहा था। अपनी बाइक पार्क करके वो अंदर की जाने बढ़ा तो एक कोने में उसे अबियस बैठा नजर आ गया था। वह निपे तिले कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा और उससे मुसाफा मुआनका करके उसके सामने ही बैठ गया। अब क्या सोचा है तुमने? और ने उसे चुपचाप बैठे देखा तो पूछा। अबियस पिछले 5 मिनट से मुसलसल खामोश था। चाय आ चुकी थी जो अब उनके सामने पड़ी ठंडी हो रही थी। सोचने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है, सब तो ख़त्म हो गया। अबियस ने लब कुशाई की तो ऑन ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब, तू हार मान रहा है अभी? ऑन ने सीधे होते हुए पूछा, लहजे में ताज्जुब था। हार मानने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है, क्योंकि ये मात मुझे बुरी तरह से गिरा चुकी है, और मात दी भी तो इतनी अजीज अजान हस्ती ने। अबियस ने आंखें मीच कर गहरा सांस भरते हुए कहा, मौका अभी तो तुमने ही उसे दिया था ना। जो कुछ तुमने किया उसके बाद ऐसा ही रद्द अमल तो सामने आना था। और ने ना चाहते हुए भी तंज किया था। तुम्हें भी मैं ही कसूरवार लगता हूँ? मेरी तकलीफ तुम्हें भी नज़र नहीं आ रही? अभी उसके लहजे में अजियत थी। तुम्हारी अजियत चंद साल पहले शुरू हुई अभी, लेकिन जो उसने झेला उसके सामने तुम्हारी अजियत कुछ भी नहीं थी। तुम्हें क्या मालूम कि उसने ये माहो साल कैसे गुजारे? तुम तो मर्द थे, अपने घर में थे, बिल्कुल महफूज, मगर वो कोटे पर थी। न जाने किस किस हाल से होती वो रहीम साहब के घर पहुंची होगी। न जाने अपनी ज़ात पर क्या कुछ झेला होगा, और फिर इस सब के बाद तुम्हारा उसके सामने आना, उसे इनफाल की हैसियत से नहीं, तहूर की हैसियत से चाहना। किसी और को उसने तुम्हारी ज़िंदगी में भेजा ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में अपनी असल हैसियत जान सके, मगर तुमने क्या किया? अनफाल को उसकी हैसियत बताकर समझौता करना चाहा कि तुम उससे कभी मोहब्बत नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम किसी और को चाहते हो। किसी भी बीवी के लिए इससे बड़ी अज़ियत और क्या होगी कि उसका शौहर उसी के सामने किसी और की मोहब्बत का दम भरता फिरे। उसने तुम्हें आजमाया था अभी, और तुम इस आजमाइश में नाकाम ठहरे। इतना सब कुछ झेलने के बाद उसे पता चला कि उसका शौहर तो किसी तहूर से मोहब्बत करता है। बेशक वो तहूर वो खुद थी, लेकिन उसके शौहर के लिए तो वो कोई दूसरी औरत थी ना, अनफाल तो नहीं। और इसके बाद ये हकीकत खुलना कि जिसकी वो बीवी है वो उसका भाई है, तो सोचो क्या गुजरेगी उस पर। ऑन बोलने पर आया तो बोलता चला गया। शट अप ऑन, वो गुस्से से बोला था। उसे ऑन की किसी बात से कोई इनकार नहीं था। सारी गलतियां और कोताहियां उसी से हुई थी। अब अपनी सारी गलतियां मानता भी था, लेकिन ऑन की आखिरी बात पर वो तलमलाया था। अच्छा सॉरी, अब बताओ क्या इरादा है? ऑन ने हाथ खड़े करते माजरत की थी। ख़तरनाक है।
अबियस ने कहा तो ऑन का माथा ठनका। अब कुछ गलत मत कर देना। उसके साथ अभी ऑन ने तासुब से उसे देखते हुए कहा, मुझे धोखे में रखने की सज़ा तो ज़रूर दूंगा। अबियस ने बेनियाजी से कहा था, सज़ा देने का हक़ उसे है, ना कि तुम्हें, क्योंकि उसके साथ गलत तुमने किया है, ना कि उसने तुम्हारे साथ। ऑन ने जताया, तुम मेरे दोस्त हो, भूलो मत। अबियस ने तीखे लहजे में कहा, जो करना है करो, मेरी बला से। खैर, जिया के बारे में क्या सोचा है? ऑन ने अपना लहजा सरसरी से रखना चाहा था। मैंने उसके बारे में क्या सोचना है, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। अबियस ने नफरत से कहते सर झटका था। शट अप अभी। ऑन एकदम सर्द लहजे में बोला तो अबियस ने ठटक कर उसे देखा और उसके देखने पर वो नज़र चुरा गया। ऑन? अबियस ने बेयकीन से उसे देखा था। उसका नज़र चुराना अबियस को बहुत कुछ समझा गया था। वो कुछ पल बेयकीनी से उसे देखता रहा, जबकि ऑन अब भी उसे नज़र नहीं मिला पा रहा था। आई कांट बिलीव कि तुमने मुझसे छुपाया। अबियस ने हैरत से पूछा। आई एम सॉरी अभी। ऑन ने जैसे किसी गुनाह की माफ़ी मांगी थी। व्हाट सॉरी? तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझी? अबियस अब भी हैरान था। वो तो एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते थे, फिर वो कैसे उससे ये सब छुपा सकता था? वो तुमसे मोहब्बत करती थी अभी, मुझसे नहीं। मोहब्बत पे किसी का इख्तियार नहीं होता, किसी का बस नहीं चलता। ये बेइख्तियार जज्बा है। जिया को तुमसे मोहब्बत थी और मुझे जिया से। मुझे लगता था कि तुम सब भूल कर जिया से शादी कर लोगे, इसीलिए कभी ये सब नहीं बताया। ऑन ने धीमे लहजे में कहा तो वो लब भींच गया। ऑन अपने हाथों की लकीरों को गौर से देखने लगा था, जैसे जिया का नाम खोज रहा हो। पता है क्या, इंसान को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए ऑन, इस आस में नहीं कि वो जो मुकाबले के लिए जज्बात रखता है उसे पजीराई मिले या मुकाबल उसका हो जाए। इसलिए कि सब कुछ कह देने के बाद दिल में कोई कसक नहीं रहती कि काश मैंने एक बार कहकर तो देखा होता, क्या पता वो मेरी किस्मत में लिख दी जाती। तुम भी एक बार कह कर देखते ऑन, हो सकता है वो सिर्फ तुम्हारी ही होती। वो तासुब से उसे देखता कह रहा था, जबकि ऑन की हालत में कोई फ़र्क नहीं आया था। वह नोज़ अपने हाथों की लकीरों में कुछ खोज रहा था। उससे मेरी अच्छी दोस्ती थी और मैं अपने जज्बात का इजहार करके उसकी दोस्ती से भी महरूम नहीं होना चाहता था। ऑन ने कहा तो वो समझता सर हिला गया। वो तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। अब अपने थोबड़े पर मुस्कुराहट लाओ, यूँ उदास बेहद बुरे लग रहे हो। अभी उसने कहा तो वो फीका सा मुस्कुराया। मैं रिश्तों में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ अभी। ऑन ने कहा तो वो सर हिला गया। वो खुद आकर कहेगी कि वो तुमसे प्यार करती है। अभी उसके पुर यकीन लहजे पर वो हंस दिया, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बहराम गांव वापस लौट आया था। उसने तहूर को अपने साथ आने के लिए बहुत उकसाया था। उसकी मिन्नतें की थी मगर वो नहीं मानी थी। उसका कहना था कि उसके माँ बाप रहीम साहब और शहनाज खातून ही हैं, उनके अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं, और ना ही वो किसी को अपना समझती है। और उसने तहूर को बख्त और रायमा की शादी का भी बताया था, मगर वो नहीं मानी थी। हवेली में बख्तियार और रायमा की शादी की मुकम्मल तैयारियाँ हो गई थीं। वो आते हुए बख्तियार से मिलकर नहीं आया था, मगर फ़ोन करके कह दिया था कि वो वक्त पर हवेली पहुंच जाए, जिस पर बख्तियार ने यही कहा था कि वो मेहंदी के फंक्शन में नहीं आ सकेगा, लेकिन बारात के वक्त आ जाएगा, क्योंकि काम के सिलसिले में उसे दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। आज रात को रायमा की मेहंदी थी। हवेली को अच्छी तरह सजा दिया गया था। हवेली में पहली शादी थी, तभी पूरे गांव के खाने का तीनों दिन इंतज़ाम किया गया था। मर्दों के बैठने की अलग जगह थी, जबकि औरतों की अलग। बहराम सारे इंतज़ाम देखता, मुलाजमों को हिदायत देते एहसान के पास आया। सारा काम हो गया? बहराम ने एहसान से पूछा। जी मालिक। एहसान ने सर झुकाकर कहा तो बहराम ने चौंक कर उसे देखा। वो उसे हमेशा साईं या सरदार साईं कहा करता था, फिर आज मालिक क्यों? मैं बहराम हूँ एहसान, बहराम ने जताते हुए लहजे में कहा। जानता हूँ मालिक। एहसान ने हनोज उसी लहजे में जवाब दिया तो बहराम ने लब भींचकर हाथ से उसका झुका चेहरा उठाकर अपने सामने किया। ये मालिक मालिक क्या लगा रखी है तुमने? गुलाम नहीं हो तुम मेरे? बहराम ने सर्द लहजे में टोका। अपनी हैसियत पहचान गया हूँ मालिक, इसीलिए आपको मालिक कह रहा हूँ। मैं अपनी हैसियत भूलकर आपको अपना भाई समझ बैठा था, लेकिन जो भाई हो उसे तो अपने भाई का हर दर्द, हर तकलीफ़ नज़र आ जाती है। लेकिन आपको मेरी तकलीफ़, मेरी इज़्ज़त नज़र नहीं आई, तो मुझे भी समझ आ गया कि कह देने से हैसियत नहीं बदल जाती। एहसान ने उखड़े उखड़े लहजे में कहा तो बहराम ने गहरा सांस भरकर उसे देखा।
اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ حقیقت جان گیا ہے۔ اب ایک دفعہ اور مالک کہا نا تو اپنی بہن کو تجھ سے بہت دور بھجوا دوں گا، پھر ڈھونڈتے رہنا۔ یہ تم بھی جان گئے ہوگے کہ اس وقت جو میں نے کیا وہ وقت کا تقاضا تھا۔ اگر تم اسے واپس اپنے گھر لے جاتے تو تمہاری ماں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے اسے یہاں رکھا کیونکہ وہ یہاں محفوظ رہ سکتی تھی۔ بہرام نے کہا تو اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مگر آپ مجھے بتا دیتے تو کیا ہو جاتا، اور مجھ سے اتنی بڑی خبر بھی چھپائی کہ آپ ماموں بننے والے ہیں۔ شکوہ کناں لہجے میں بولتا ہوا وہ جھجک کا جملہ بدل گیا تو بہرام کا قہقہ گونجا۔ تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم باپ بننے والے ہو۔ بہرام نے اسے چھیڑا تو وہ سرخ پڑتا نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ ہاں تو بننے والا ہوں میں باپ، احسان نے خجل سے انداز میں اٹکتے ہوئے کہا تو وہ ہنستا ہوا اسے گلے لگ گیا جو باپ بننے پر شرما رہا تھا۔ بہت مبارک ہو تمہیں، اب اپنی ماں کو ذرا قابو میں رکھنا اور میری بہن کو اس کا ہر خوشی دینا۔ بہرام نے اس کی پشت تھپ تھپاتے ہوئے ہدایت کی تو وہ سر ہلا گیا۔ وہ کیا میں آج یہاں حویلی میں رہ جاؤں؟ احسان نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ کام تو سارا ختم ہو جائے گا جلدی پھر؟ بہرام نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ سردار سائیں وہ احتجاجاً دبا دبا سے چلایا تو وہ ایک بار پھر ہنسا۔ رک جانا آج یہاں ہے۔ بہرام اس کا کندھا تھپتھپاتا ہوا کہہ کر آگے بڑھ گیا تو وہ خوشی سے مسکرا دیا۔ مہندی کی تقریب اچھے سے گزر گئی تھی۔ دلہا تو تھا نہیں، صرف دلہن یعنی رائمہ کی ہی مہندی کی رسم کی گئی تھی۔ آئمہ بہرام کو دیکھ دیکھ کر آہیں بھر رہی تھی کہ اگر وہ بھی مان جاتا تو آج اس کی بھی مہندی کی رسم ہو رہی ہوتی اور وہ اپنے ہاتھوں پر بہرام کے نام کی مہندی لگوائے ہوئے ہوتی۔ شہزاد ملک چپکے چپکے آنسو بہا رہے تھے، شاید انفال کو یاد کر کے، جبکہ سعدیہ کو سرے سے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو اسی میں خوش تھی کہ اس کی بیٹی حویلی کی بہو بننے جا رہی ہے۔ تحسین اور اس کی ٹیم کے لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا، وہ سب لوگ بھی یہاں موجود تھے، سارے لڑکے مردان خانے میں، جبکہ ساری لڑکیاں رائمہ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں۔ تحسین رائمہ کا ہونے والا شوہر دیکھنے چلا آیا تھا کہ کس کی قسمت میں وہ لڑکی لکھی تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا، لیکن اسے یہاں آ کر مایوسی ہوئی تھی کیونکہ بختیار تو مہندی میں شریک ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے گاؤں والوں سے بختیار کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا جس میں کسی قسم کی برائی نہیں تھی۔ اگلا دن طلوع ہو چکا تھا اور سارا دن تیاریوں میں ہی گزر گیا تھا۔ شام کے وقت نکاح ہونا تھا اور شام ہو چکی تھی لیکن بختیار اب تک نہیں آیا تھا۔ بہرام اسے کئی مرتبہ فون کر چکا تھا لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا، جس سے اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رائمہ تیار ہو کر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن دلہے کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نکاح کا وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب تو مہمان بھی سوال کرنے لگے تھے کہ نکاح کب ہوگا۔ یہ خبر مردان خانے میں بھی پہنچ چکی تھی کہ دلہا ابھی تک نہیں آیا، جس پر تحسین بھی پریشان ہو چکا تھا۔ وہ حمزہ کو بتا چکا تھا کہ رائمہ کی ہی شادی ہے اور اب وہ تحسین کو تسلیاں دے رہا تھا کہ دلہا پہنچ جائے گا اور رائمہ کی عزت برقرار رہے گی۔ وہ دونوں سردار بہرام چغتوئی کو دیکھ رہے تھے جو مردان خانے میں ایک طرف پریشان سا کھڑا بار بار کسی کو فون ملا رہا تھا۔ شہزاد ملک اور شرافت چغتوئی بہرام کے پاس آئے تھے لیکن اس کے پاس جواب دینے کو کچھ نہیں تھا۔ تبھی اس کے فون پر میسج آیا جسے کھول کر اس نے پڑھا۔ السلام علیکم ویر سائیں، میں جانتا ہوں کہ آپ میری غیر موجودگی پر پریشان ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ لوگوں نے میرے پاس اور کوئی حل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں رائمہ سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اسے اپنی بہن سمجھتا ہوں، لیکن میری کسی نے نہیں سنی۔ نہ جانے کیوں گھر والوں کو لگتا ہے کہ شادی کے بعد رشتہ بدلنے سے جذبات بدل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب دو لوگ دل سے ایک دوسرے کو بہن بھائی مان لیں تو پھر وہ کبھی بھی ایک دوسرے کو شریک حیات کے طور پر قبول نہیں کرتے۔ گھر والے رشتوں کا تقدس خراب کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ اس سے ان پر کیا اثر پڑے گا جن کی وہ آپس میں شادی کروا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بھی بتانا چاہا تھا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں مگر آپ نے بھی میری ایک نہیں سنی، جس کی وجہ سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا ہے۔ میں رائمہ سے کسی حال میں شادی نہیں کروں گا، اس لیے میں حویلی میں بھی نہیں آؤں گا۔ رائمہ آپ کی بھی کزن ہے اور آپ تو کسی سے محبت بھی نہیں کرتے، تو آپ اس سے شادی کر لیجیے کیونکہ آپ سے بہتر رشتوں کو کوئی نہیں نبھا سکتا۔ امید ہے کہ آپ مجھے سمجھیں گے اور میری کوتاہی پر مجھے معاف کر دیں گے۔ اللہ حافظ۔ میسج پڑھ کر اس نے غصے سے بے ساختہ فون کو زمین پر دے مارا تھا جس سے وہ زمین پر لگ کر اچھلتا دور گرتا چلا گیا۔
اس کے اس عمل پر سبھی نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جو اب شہزاد ملک اور شرافت چغتوئی کو سب کچھ بتا رہا تھا، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہونے لگے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ میری بیٹی کی تو عزت خراب ہو جائے گی، شہزاد ملک نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، بختیار کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، اور رائما کی فکر مت کرو، اس کی شادی آج ہی ہوگی۔ میرا چھوٹا بیٹا نہیں آیا تو کیا ہوا، میرا بڑا بیٹا اسے زمانے کے سامنے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ شرافت چغتوئی کی بات سن کر بہرام کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ نزدوں کے سامنے بے اختیار ہمسا کا چہرہ گھوما، جس سے وہ شادی کرنے والا تھا، اسے مجبور کر کے، مگر جب اسے انوار مل گئی تھی تو اس نے ہمسا سے شادی کا خیال دل سے نکال دیا تھا، مگر اب اس کا چہرہ پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا تھا۔ رائما سے شادی کا سن کر دل میں عجیب سی چبھن ہوئی تھی، لیکن جلد ہی وہ اپنی کیفیت پر قابو پا گیا تھا۔ اپنی بہن کی زندگی برباد کرنے والے شخص کی بہن سے وہ ہرگز شادی نہیں کر سکتا تھا۔ میں تیار ہوں، اس نے سپاٹ لہجے میں حامی بھری تھی، جس پر شرافت چغتوئی نے وہیں کھڑے کھڑے مولوی صاحب سے کہا تھا کہ وہ بہرام سے رائما کا نکاح کروائیں۔ اس کی بات سن کر حمزہ اور تحسین نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا، یعنی دلہا نہیں آیا تھا تو رائما کی شادی اس کے ہونے والے جیٹ سے ہونے جا رہی تھی۔ تحسین کے ماتھے پر بل پڑنے لگے تھے، وہ تیزی سے بہرام کی جانب بڑھا تھا، جبکہ حمزہ اسے روکتا ہی رہ گیا۔ آپ رائما سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بہرام کے سامنے کھڑا ہوتا سخت لہجے میں پوچھنے لگا، جس پر بہرام نے سر سے پیر تک اسے گھورا۔ آپ کو مجھ سے سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں، نہ ہی میں آپ کو جواب دینے کا پابند ہوں، اور اس کا نام آئندہ اپنی زبان سے مت لیجیے گا، بہرام نے سخت لہجے میں باور کروایا۔ وہ کوئی کٹ پتلی نہیں ہے جس کے ساتھ چاہیں ہانک دیں، جیتی جگتی انسان ہے وہ، جس سے پوچھے بغیر آپ لوگ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لینے جا رہے ہیں۔ ایک بھائی نے شادی سے انکار کر دیا تو دوسرے سے اس کی شادی کروانے چل دیے، مذاق ہے کیا؟ تحسین اپنا ضبط کھوتا چلایا تھا، جس پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بکواس بند کرو اپنی، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے اور کس سے نہیں، اور اس کے لیے کیا بہتر ہے، یہ ہم تم سے بہتر جانتے ہیں۔ بہرام نے لحاظ و مروت ایک طرف رکھ کر سرد لہجے میں کہا تو حمزہ بہرام سے معافی مانگتا اسے کھینچتا ہوا لے جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، میں اس کی شادی سردار سے نہیں ہونے دوں گا کبھی، وہ چلا رہا تھا، مگر حمزہ اسے چھوڑے بنا باہر لے جا رہا تھا۔ بہرام کے اشارے پر مولوی صاحب شہزاد ملک اور گوان کے ہمراہ زنان خانے کی طرف بڑھے، جہاں رائما موجود تھی۔ آئمہ نے آ کر رائما کو بختیار کے نہ آنے کا بتا دیا تھا، جس پر وہ چپ چاپ بیٹھی سب کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس نے بختیار سے ہر چیز کی توقع کی تھی، لیکن شادی چھوڑ کر بھاگنے کی نہیں۔ اپنی ذلت کا سوچ کر اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ صوبیہ الگ پریشان تھی، جبکہ سعدیہ مسلسل بختیار کو کوستی رو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی بیٹی کی عزت سب کے سامنے خراب ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ قصور چاہے جس کا بھی ہو، لوگ تو صرف لڑکی کو ہی قصوروار مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لڑکی میں کوئی عیب تھا تبھی لڑکا چھوڑ گیا۔ اچانک باہر شور اٹھا اور پھر مولوی صاحب کے ہمراہ شہزاد ملک اور شرافت چغتوئی کمرے میں داخل ہوئے۔ رائما کا نکاح بہرام سے ہوگا۔ شرافت ملک کے فیصلے کو سن کر سب کو لگا انہوں نے غلط سنا ہے۔ رائما تو جیسے اپنی جگہ پر ہی ساکت ہو گئی تھی۔ ہرگز نہیں، بہرام کی شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ آئمہ کو سب سے پہلے ہوش آیا تھا اور بد لحاظی سے چلا اٹھی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، ہم نے پوچھا نہیں، اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ شرافت چغتوئی نے ناگواری سے اسے ٹوکا تھا، جس پر وہ کھا جانے والی نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ لیکن یہ مجھے قبول نہیں ہے، اچانک رائما اپنا گھونگھٹ الٹتی کھڑی ہوئی فیصلہ کن لہجے میں بولی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ سعدیہ نے اسے غصے سے بٹھانا چاہا، مگر وہ بیٹھی نہیں۔ نہیں بیٹھوں گی چپ، پہلے بھی چپ چاپ آپ کی من مانیوں کو سہتی رہی، مگر اب میں چپ نہیں بیٹھوں گی۔ میں نے ہمیشہ بخت کو اپنا بھائی سمجھا، لیکن اسی بھائی سے آپ نے میری شادی طے کروا دی۔ رشتہ طے ہوتے ہی وہ میرے پاس آئے کہ رشتے سے انکار کر دو، مگر میں اپنے باپ کی عزت کی خاطر چپ رہی۔ اگر تب انکار کر دیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ آپ کی خوشی کے لیے میں نے بھائی جیسے کزن سے شادی کی حامی بھر لی، لیکن مجھے لگتا ہے میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، میں آپ کے لیے کوئی بھیڑ بکری ہوں جسے آپ جیسے چاہے چلائیں، جسے چاہے اس کونٹے سے باندھ دیں۔ وقت کو میں نے اپنا دل مار کر قبول کر لیا، مگر وہ بھاگ گیا تو آپ نے 20 سال سے میری شادی کا سوچ لیا۔ آپ سب سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ بھائی سمجھتی ہوں میں ان کو، تو کیسے کر لوں ان سے شادی؟ بھائی بہن کے مقدس رشتے کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے کہ شادی کے بعد سب بدل جاتا ہے۔
بدل جاتا ہوگا، لیکن ان کے لیے جن کے دل میں اپنے کزنس کے لیے بھائیوں والا پیار نہیں ہوگا۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا اور میرے لیے یہی میرے سگے بھائیوں سے بڑھ کر تھے، لیکن آپ لوگ بار بار میرے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی عزت کی خاطر اپنی محبت چھوڑ کر بخت سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی کہ میرے ماں باپ کا دوسروں کے سامنے سر نہ جھکے، لیکن آپ لوگ مجھے بھی تو سمجھیں کہ میں کس اذیت میں ہوں۔ وہ روتی ہوئی بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ سب اسے ششدر سے دیکھ رہے تھے۔ کس سے محبت کرتی ہو تم؟ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا بہرام کمرے میں آتا پوچھنے لگا۔ وہ یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ آئمہ کوئی ہنگامہ نہ کرے، لیکن یہاں آنے پر وہ رائمہ کی ساری باتیں سن چکا تھا اور اس کی آخری بات پر وہ چونکا تھا۔ ویر سائیں وہ رائمہ کو اب احساس ہوتا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ اس کی سانس خشک ہوئی تھی کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ کس سے محبت کرتی ہو تم؟ بہرام نے اب کی بار سرد لہجے میں پوچھا تو اس نے سر جھکا لیا۔ کسی سے محبت نہیں کرتی ہے، اس کی شادی تم سے ہی ہوگی بہرام۔ سعدیہ نے بیچ میں لقمہ دیا تو آئمہ اپنی ماں کی بات سن کر کلس اٹھی۔ میں نے آپ سے نہیں پوچھا ممانی۔ بہرام نے تلخ لہجے میں انہیں ٹوکا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں۔ تحسین ملک۔ رائمہ نے سر جھکائی بھیگے لہجے میں اس شخص کا نام لیا تھا جسے ابھی کچھ دیر پہلے بہرام نے بے عزت کیا تھا۔ وہ ڈاکٹر؟ بہرام نے تصدیق چاہی۔ بے ساختہ ہی اسے اس ڈاکٹر کا بے چین انداز یاد آیا تھا جب اس نے رائمہ کی کسی اور سے شادی ہونے کا سنا تھا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ شہزاد ملک نے حیرت سے پوچھا تو وہ سر اٹھا کر طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ بتا دیتی تو کون سا میری کسی نے سن لینی تھی، بلکہ لڑکیوں کو محبت کا کوئی حق نہیں، یہ کہہ کر میری آواز ہی دبانی تھی، اس لیے نہیں بتایا۔ رائمہ کے پھیکے پن سے کہنے پر سب نہیں لب بھینچے تھے کہ یہ یقیناً ایسا ہی ہوتا اگر وہ کسی کو بتاتی تو۔ رائمہ کا نکاح تحسین ملک سے ہی ہوگا، بہرام نے فیصلہ کن انداز میں کہتے مولوی صاحب کو تحسین ملک کے نام کا نکاح نامہ تیار کرنے کو کہا۔ ایسے کیسے تحسین ملک سے ہوگا؟ نہ جان نہ پہچان کسی بھی راہ چلتے کے ساتھ بیاہ دیں اپنی بیٹی کو۔ سعدیہ نے فوراً مداخلت کی تھی جس پر سب نے ناگواری لیے اسے دیکھا تھا۔ مجھے رائمہ کی پسند پر پورا یقین ہے۔ بہرام اتنا کہہ کر باہر نکل گیا تھا جبکہ رائمہ اب اپنی ماں کی نظروں کو نظر انداز کرتی پرسکون سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ چکی تھی۔ بہرام باہر آیا اور احسان کو ساتھ لے کر باہر کی جانب پڑا۔ حویلی سے کچھ ہی دور انہیں تحسین مل گیا تھا جسے حمزہ نے ایک درخت کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ بہرام نے دلچسپی سے یہ نظارہ دیکھا جبکہ بہرام کو دیکھ کر تحسین کے دل میں آگ لگی تھی۔ یقیناً نکاح ہو چکا تھا تبھی تو یہ باہر آیا۔ پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈک اس سے شادی کر کے۔ کیا وہی لڑکی ملی تھی تم دونوں بھائیوں کو؟ پپڑ بنا کر اسے جیسے چاہو چلا رہے ہو۔ اس سے بھی پوچھا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ تحسین ضبط کھو کر اس پر چلایا تھا۔ ایم سوری، دراصل یہ جب بھی کسی ایسی لڑکی کو دیکھتا ہے جس پر بڑے اپنا فیصلہ مسلط کر دیں تو پاگل سا ہو جاتا ہے۔ حمزہ نے جلدی سے بات سنبھالنی چاہیے، اس نے کس مشکل سے تحسین کو قابو کر کے باندھا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ دم بہت ہے تم میں، مگر اپنے دل کی بات کہنے کی ہمت نہیں، بہرام نے آگے بڑھ کر تحسین کا کندھا تھپتھپاتے کہا تھا۔ ہمت تو بہت کچھ کرنے کی ہے اور کل بھی گزرتا اگر اس کی عزت عزیز نہ ہوتی تو۔ تحسین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تو بہرام سر ہلاتا مسکرا دیا۔ تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تم تو نہیں بولے مگر وہ بول پڑی۔ بہرام نے اتنا کہہ کر تحسین کے ہاتھ کھولے تو وہ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ حیران تو حمزہ بھی ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ تحسین نے حیرت سے پوچھا۔ بہنوں ہی بننے جا رہے ہو میرے، مگر ایک بات یاد رکھنا میری بہن کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہ آئے۔ بہرام کی بات سن کر تحسین نے چونک کر پہلے اسے اور پھر حمزہ کو دیکھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ تحسین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اتنے نہ سمجھ تو نہیں لگتے کہ سردار سائیں کی باتوں کو سمجھ نہ پا رہے ہوں۔ ڈاکٹر کس نے بنا دیا انہیں؟ احسان نے اسے دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا مگر اس کی بڑبڑاہٹ سب نے واضح سنی تھی۔ تھینک یو۔ تحسین ایک دم بہرام کے گلے لگتا اس کا گال چوم گیا تو احسان نے تیزی سے اسے پیچھے دھکیلا۔ کیا سمجھایا سردار سائیں کو؟ وہ غصے سے تحسین کو دیکھتا پوچھنے لگا جو مسلسل اب ہنستا جا رہا تھا۔ چلو اب، بہرام نے ہنستے ہوئے تحسین کو گھور کر کہا تو وہ سر ہلاتا ان کے ساتھ حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ حمزہ بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ حویلی میں لا کر اسے مردان خانے میں بٹھا دیا گیا۔ شہزاد ملک اور شرافت چغتوئی اس سے مل کر مطمئن ہو چکے تھے۔ جلدی نکاح کی رسم شروع ہوئی تھی اور باری باری دونوں سے ایجاب قبول کروانے کے بعد مبارک سلامت کا شور اٹھا تھا۔ تحسین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس کی محبت مل گئی تھی۔ بہرام نے اسے بتا دیا تھا کہ رائمہ نے اسے شادی سے انکار کر کے خود تحسین ملک کا نام لیا تھا
جس پر تحسین کا دل پھولے نہ سمایا تھا، یہ جان کر کہ رائمہ کو بھی اس سے محبت تھی۔ آئمہ بہرام اور رائمہ کی شادی نہ ہونے پر بےحد خوش تھی اور اب وہ جلد ہی بہرام کو خود سے شادی کے لیے منانے کے لیے کوشش کرنے والی تھی۔ نکاح کے بعد تحسین سب سے مبارکباد وصولتا خوشی سے چہکتا پھر رہا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی تو آج کی رات وہ یہیں رکنے والے تھے۔ کل وہ رائمہ کو اپنے ساتھ لے جانے والا تھا۔ یہاں ان کا والنٹیئر ورک بھی مکمل ہو گیا تھا، لیکن باقی سب 2 دن مزید رکنے والے تھے۔ سبھی مہمان کھانا کھانے کے بعد آہستہ آہستہ آرام کرنے چلے گئے، جبکہ گاؤں والے کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ تحسین رائمہ سے ملنا چاہتا تھا لیکن یوں منہ اٹھا کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تبھی بہرام سے کہا تھا وہ اسے ملنے کی اجازت دے کر اسے اپنے ساتھ ہال میں لے آیا تھا۔ سبھی خواتین ہال میں موجود تھیں۔ آئمہ کو تحسین رائمہ کے لیے بہت پسند آیا تھا، تبھی وہ ستائشی نظروں سے اسے دیکھ کر اپنا تعارف کروا گئی تھی۔ تحسین نے بھی مسکرا کر اپنا تعارف کروایا اور سعدیہ اور صوبیہ سے بھی ملا۔ ملیحہ طبیعت خرابی کی وجہ سے جلد ہی احسان کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ آج وہ اس کے ساتھ رکنے والا تھا۔ صوبیہ کو احسان کے یہاں رکنے پر حیرت تو ہوئی، لیکن بہرام نے انہیں بتا دیا کہ احسان اس کا شوہر ہے تو وہ کچھ مطمئن ہو گئیں۔ جی تو جناب، کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چل ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔